समझता हूँ कि कोई काम गैर आईनी नहीं हो रहा, लेकिन तरीक़ाकार इस पर इम्प्लीमेंट होना है। अगर यही सुप्रीम कोर्ट उसको सो मोटो ना लेती, सो मोटो लेके उन्होंने गैर आईनी स्टेप ली। कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था उस वक्त। चौधरी इलियास हैं, चौधरी मोहम्मद हुसैन हलीम मिल्क वालों के बेटा, उसका नाम आया था फिनांस मिनिस्टर के लिए, लेकिन उसकी किस्मत का वो यहाँ नहीं था, वो जर्मनी गया था, चैम्बर का प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने फिर ऑल्टरनेटिव उसको दे दिया, तो उसकी लक खेल गई। उसके बाद क्या हालात हुए सबको नज़र आ रहा है, कैसे बनाया गया, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने उसके साथ दिया, क्या कुछ किया गया किए कि मुल्क की इकॉनमी को प्रॉब्लम नहीं है, मुल्क की सोच को प्रॉब्लम है कि सबसे मजबूत मईशत हमने पैदा की। वो कैसे कल को फौज को जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो दौर था ना, वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चाहिए था कि अपना पपेट वज़ीर आज़म लाना। एक इलेक्शन में तो मैं जीत गया था, सुबह हरा दिया गया था, रात को मुझे जीता हुआ सुबह ना हरा दिया उन्होंने। और आज के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को भी वहाँ इलेक्शन में हराया हुआ है अपने उसी लाइफ में, क्यों मेरा क्लास वाला थे वो। आपको कितनी ऑफर्स आई दूसरी पार्टी की जानिब से? लेकिन सिंबल अपने पे लड़ेंगे इलेक्शन और अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। वरना जो मिनिस्ट्री अभी हमें मिली है वो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिससे पाकिस्तान पीपल वाले को फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को शहीद किया गया, उसके बाद MRD बनी। MRD एक ऐसी तहरीक थी जिसके अंदर तमाम एंटी भुट्टो कुव्वतें वहाँ शामिल थी, लेकिन हमने अपने आप को पीछे रख के आगे आए जमहूरियत के लिए। इसलिए वो कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये फिक्र उन्होंने इसलिए कहा था, और इसलिए हम आगे आए और हमने उन लोगों के साथ मिलकर तहरीक चलाई बहाली जमहूरियत की, जो कि अगेंस्ट से भुट्टो साहब के। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इसलिए किया कि हम नहीं चाहते थे कोई कुव्वतें ऐसी आगे बाद में कोई नया रास्ता बना के जिसमें जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। आज भी हम जो उनके साथ खड़े हैं जमहूरियत को बचाने के लिए खड़े हैं, इक़्तिदार को नहीं। वरना जो मिनिस्ट्री अभी हमें मिली है वो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिससे पाकिस्तान पीपल वाले को फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। मासवा काम करने के जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, या 2-4 और मिनिस्ट्री देख लें, नवीद कमर है, खुर्शीद शाह है, ये जो मिनिस्ट्री है, इनके अलावा क्या है हमारे उस मिनिस्ट्री में भी आवाम की खिदमत तो नहीं देती जितनी हम मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक तजारत की कर रहे हैं, एक वाटर एंड पावर की कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए किया कि जो मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है उससे बचाया जाए, और जमहूरियत को नुकसान। आज 9 मई के वाक़े ने साबित किया कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ थे और ये सिर्फ फाशिज़म के आए थे और फाशिस्ट पॉलिटिक्स लेके आए थे, इसलिए उन्होंने वो की। और आज आपको क्या लगता है ये जो 9 मई का वाक़या था ये प्री प्लान था? वो तो खुद कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, खुद कह रहा है। इमरान खान खुद जब कह रहा है कि जी ये आप, उसने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, कल ही उसने बयान दिया, एक ट्विटर आएगा जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, तो उसकी साजिश में उसकी बहनें भी शामिल थी, फिर वो भी तो वहाँ गई हुई थी ना। यास्मीन राशिद वहाँ थी, एजाज चौधरी वहाँ थे, महमूद रशीद वहाँ थे, तो वो किसने साजिश की? फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि साजिश किसने की। कन्फ्यूज आदमी है वो, कन्फ्यूज इसलिए एक दफ़ा वो पेपर निकालता है कि अमेरिका की बात कर रहा है, और दूसरे क्या करता है, उनसे माफ़ी मांग रहा है, लॉबिस्ट में अंदाजा करें। असल में ही डजंट नो द पॉलिटिक्स ये नहीं है कि मैंने कौन सी रियासत कैसे बनानी है। पॉलिटिक्स ये है कि अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद कैसे करनी है, अवाम को उनके हक़ कैसे देना है। हमने हमेशा गरीब की पॉलिटिक्स की है, पिछड़े तबके की पॉलिटिक्स की है, जिनको ऊपर लेके आए हैं। जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है आपने देखा तनख्वाहें हमने कितनी बनाई हैं, रोज़गार कैसे दिया है, कोशिश की है कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। हम पे इल्ज़ाम बहुत से करप्शन के बड़ा आसान है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। साबित तो करो ना, 13 साल आसिफ जरदारी अंदर रहे विदाउट एनी राइम एंड रीज़न, कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन 13 साल रखा, ज़बान तक काट दी, लेकिन वो खरा तोड़ने की बहुत कोशिश की है उन्हें, बहुत काटे। वो एक ही बात कहते थे कि जब भी हम मैंने कहा मोहतरमा ने तो अपने बच्चे भी अपने नाम पे लगाए, मैंने मुझे क्या मिलना है बाद में। तो सर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो नून लीग और जो बाकी दीगर जमातें हैं उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़ेगी,
ہم کسی قسم کے الائنس میں نہیں آئیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک دو ہو سکتی ہیں کسی جگہ پہ, جہاں ہمارا کمزور ہو یا ان کا کمزور ہو, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی, آگے بھی ہو سکتی ہے. آپ کے کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے آئین اور یہ قانون کی پاسداری ہو رہی ہے پاکستان میں؟ لیکن سمبل اپنے پہ لڑیں گے الیکشن, اور اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو سے وزیر اعظم بننے سے جو بین الاقوامی امیج مزید کس طرح بہتر ہو سکتا ہے اور کیا اہمیت ہوگی اس کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب وہ فورن منسٹر بنے تو کتنا امیج آپ کا ڈیولپ ہوا ہے. آج جس طریقے سے آپ کو رسد مل رہی ہے, جو موقع سے آپ جو مل رہی ہے, وہ پہلے کیا تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ سرسری باتیں ہیں, اور ایسی باتوں نہیں ہے یہ سوچنا, کیونکہ ان کو تو بائی برتھ جو ٹریننگ ملی ہے, یہی ٹریننگ محترمہ بینظیر بھٹو کو بھٹو صاحب سے ملی, وہی ٹریننگ بلاول کو سے ملی. جب وہ انڈیا گئے ہیں تو کافی لوگوں نے ان پر تنقید کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کا جو فیصلہ تھا انڈیا جانے کا وہ خوشائن تھا؟ لیڈر ہمیشہ اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے, وہ فالو نہیں ہوتا, وہ کبھی فالو نہیں کرتا جو لیڈر ہوتا ہے. اور وہ لیڈرشپ کا بیسٹ ایک ایگزامپل تھی کہ انہوں نے اسٹیپ فارورڈ کیا. کرٹیسزم اور نان کرٹیسزم یہ بات نہیں ہوتی, دیکھ رہا ہوتا کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے اور کس چیز کے لیے جانا ہے. اس کے لیے نہیں سوچتے کہ یہ مجھے میرا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا, مجھے یہ ہو جائے گا. یہ باتیں تو بزنس مین سوچ سکتا ہے, پولیٹیشین نہیں. پاکستان میں کافی نئی دیگر جماعتیں بن رہی ہیں, جس طرح استحکام پاکستان نئی پارٹی بنی ہے, تو آپ کو کتنی آفرز آئی دوسری پارٹی کی جانب سے کہ ہم میں شامل ہو جائیں, ہم میں شمولیت اختیار کریں؟ کہاں کہاں سے آفرز آئی؟ دیکھیں, ہمیں جب آپ الیکشن کی پالیٹکس کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو ہمیشہ آفر آتی رہیں گی. الحمدللہ میں نے 3 الیکشن یہاں سے قومی اسمبلی کے لڑے ہیں. ایک الیکشن میں تو میں جیت گیا تھا, صبح ہرا دیا گیا تھا, رات کو مجھے جیتا ہوا صبح ہرا دیا انہوں نے, اور وہ بھی 625 ووٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن. اور جس کو جتایا وہ آج اس کے تک پیچھے کیا ریزن تھی, ہرایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ کل کو فوج کو جو جنرل پرویز مشرف کی جو دور تھا نا, وہ تو جنرل پرویز مشرف کو چاہیے تھا کہ اپنا پپٹ وزیر اعظم لانا, تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں دے سکوں گا, تو انہوں نے اپنا ووٹ دے لیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے ہرا دیا گیا تو میں ڈپریس ہو جاؤں. نہیں, میری پالیٹکس جدوجہد کی ہے. میں آج بھی کسی عہدے کے لیے نہیں پالیٹکس کر رہا, نہ اس لیے پالیٹکس کر رہا ہوں کہ مجھے کیا ملنا کیا نہیں. اس لیے میں یہ سوچ ہی غلط ہے کہ میں کسی پارٹی میں جاؤں نہ جاؤں. جہاں تک استحکام پاکستان یا دوسری پارٹیاں نہیں ویلکم کرتے ہیں, میں نے اچھی بات ہے. ماحول پیدا ہونا چاہیے, پلیٹ فارم ہونا چاہیے, لوگوں کو اپنے جذبات دکھانے چاہیے کتنے جو گئے ہیں. اگر کوئی اس قابل ہیں کہ عوام انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, ہم ویلکم کریں گے. فیصلہ تو عوام نے کرنا نا, فیصلہ تو یہ نہیں ہے. اور عوام کسی سروے کے ذریعے یا کسی خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ووٹ دیتی. عوام آپ کی جدوجہد, آپ کی سوچ, آپ کی اس کوشش پہ ہے کہ آپ کس منشور کو لے کے آ رہے ہیں. عوام کے لیے آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ منشور عوام کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے تو ہوتا نہیں ہے. اگر منشور روٹی کپڑا مکان نہ ہوتا تو عوام کو, اور یہ پتہ بھی تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ دیں گے, تو اس لیے عوام آئی نا. ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا پسے طبقے کو باہر نکلو, میں تمہارے لیے آیا ہوں, تو لوگ نہیں, اس وقت روٹی کپڑا نہیں تھا. اسٹارٹ پہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا روٹی کپڑا, انہوں نے کہا پسے ہوئے طبقے کو جس کے زیادتی ہو رہی ہے اس کو میں آواز دے رہے ہیں, اور انہوں نے آواز دی, اور آج انہیں کی آواز سب طرف پھیلی ہوئی ہے. آپ نے کس طرح سیاسی کریئر کا آغاز کیا, کس طرح سوچا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے؟ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو چند بندے لے کے آئے تھے جب وہ ایوبا کی گورنمنٹ چھوڑ کے آئے تھے, تو ریسیو کرنے والے میں بھی شامل تھا. اس وقت میں, راشد بٹ اور دوسرے ہمارے ساتھی تھے, ہم شامل تھے. اور اس وقت آئے. میرا پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ ایک طرح بچپن سے ہی ہے, میں کہہ سکتا ہوں. لیکن کیونکہ میں عملی طور پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا ہوں, جب میں ہیلے کالج میں ایڈمیشن لی تو میں نے پہلا الیکشن پنجاب یونیورسٹی میں کانٹیسٹ کیا, اور پھر اس طرح میں نے آج کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی وہاں الیکشن میں ہرایا ہوا ہے اپنے اسی لائف میں, کیوں میرا کلاس فیلو تھے وہ, تو انہوں نے بھی کانٹیسٹ کیا تھا میرے مقابلے میں, تو میں جیت گیا تھا وہاں سے. اس طرح پنجاب یونیورسٹی میں آیا, پھر لاء کالج میں گئے. تو وہ جس طرح آپ بات کریں اسحاق ڈار کی,
اور آپ دونوں کلاس فیلو رہے ہیں, یونیورسٹی فیلو تھے, تو وہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کی دوستی, آپ پیپلز پارٹی میں آ گئے, وہ نون لیگ میں چلے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پالیٹکس میں آیا ہوں ایک نظریہ اور سوچ کے ساتھ ہے, کسی اپرچونیٹی کے لیے نہیں ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے نا, جو لوگ جن لوگوں نے اس وقت مسلم لیگ جوائن کی تھی ضیاء اللہ کی وجہ سے, وہ کس طرح آئے تھے. نواز شریف جس دن فائنانس منسٹر بنے ہیں وہ کیسے بنے تھے؟ جو پہلی کیبنٹ بنی ہے یہاں گورنر جیلانی نے بنائی تھی. اس وقت بھی میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس وقت. چودھری الیاس ہیں, چودھری محمد حسین حلیم ملک والوں کے بیٹا, اس کا نام آیا تھا فائنانس منسٹر کے لیے, لیکن اس کی قسمت کہ وہ یہاں نہیں تھا, وہ جرمنی گیا تھا, چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا, تو انہوں نے پھر آلٹرنیٹ اس کو دے دیا, تو اس کی لک کھل گئی. تو اس لیے یہ طریقی اسے ہے اور طریقے حقیقت ہے, تو وہ نہیں, وہ چلا گیا اس میں تو بن گیا وہ. اس کے بعد کیا حالات ہوئے سب کو نظر آ رہا ہے, کیسے بنایا گیا, کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ دیا, کیا کچھ کیا گیا, وہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آج یہ باتیں کرنی کہ وہ جی آپ کیوں ہیں, کیسے ہے, میں کسی حادثے کے بنیاد پہ پالیٹیشین نہیں بنا, نہ ساتھی پالیٹیشین ہوں. میں ایک پروسیس کے ذریعے چلا ہوں, اور ہر چیز سے پارٹی کے اندر بھی مجھے ہر جگہ پہ مجھے عہدے ملے ہیں. میں زونل پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, میں نیچے سے اوپر آیا ہوں, یہ نہیں کہ میں ایک دم اوپر سے آ گیا. اور محترمہ بینظیر بھٹو نے جس کانفیڈنس کے ساتھ مجھے اپنا اسپوکس پرسن بنایا تھا, اسے مجھے یاد ہے, لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اسپوکس پرسن اتنا امپورٹنٹ ہوگا. اور مجھے یہ بھی فخر ہے جب انفارمیشن سیکٹری بنا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا, اس سے پہلے انفارمیشن کے شعبے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی کسی پارٹی کے اندر. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے لیں, سب سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ میں نے جب وہ اس پہ کام کیا, آج اس عہدے کی امید ہے کہ ہر بندہ اس کی خواہش کرتا ہے میں انفارمیشن میں آ جاؤں. تو یہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے اور آپ کا ورک ہوتا ہے جس کی وجہ کرتے ہیں. جس طرح ملکی معیشت جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہے, کیا پلان ہے معیشت کو صحیح کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے دور میں جو ہے معیشت کافی خراب رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ملک کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو درست کر دوں کہ ہمارے دور میں کبھی معیشت خراب نہیں ہوئی. زرداری صاحب کے دور میں زرداری کا بات کہہ رہا ہوں نا میں ہمارا دور زرداری کا, میں اس وقت ان کا ایڈوائزر تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتا تھا, میرے دور ہی ہے نا, کبھی بھی خراب نہیں رہی. اگر آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مضبوط معیشت ہم نے پیدا کی. وہ کیسے؟ اس وقت گندم جو تھی نا پاکستان میں وہ ملتی نہیں تھی, امپورٹ کرنی پڑ رہی تھی. جب ہماری حکومت آئی, انہوں نے پہلا اسٹیپ لیا کہ گندم کی پرائس بڑھائی, تو گندم یہاں کلٹیویشن شروع ہو گئی, اور ہم نے اس قابل ہو گئے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے شروع ہو گئے, جو کہ ہم باہر سے منگوا رہے تھے. یہ ہوتی ہے معیشت کی پیسے. آج بھی انہوں نے 2 اسٹیپ لیے ہیں. آج جو کپاس کے اوپر انہوں نے ایک انسینٹیو دیا ہے پرائس دے کے, اور اس کی وجہ سے آج اتنی کاٹن ہو رہی ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں ایکسپورٹ آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور جب انہوں نے ابھی چند روز پہلے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے ایک فنکشن میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ ملک کی اکانومی کو پرابلم نہیں ہے, ملک کی سوچ کو پرابلم ہے. جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر سے نکلا, تو آپ کے کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے آئین اور یہ قانون کی پاسداری ہو رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جہاں تک آئین کا تعلق ہے, آئین ایک ایسی چیز ہے جس سے جمہوریت نے آگے چلنا ہے. اگر آئین کو خراب کیا جائے گا تو جمہوریت نہیں چل سکے گی. لیکن جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح 90 دن کے بعد الیکشن ہونے تھے اور ابھی یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئین پر جو ہے عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ اس پہ اس کو آئین کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں, کیسے کروا رہے ہیں. اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے, اپنی مرضی کی چیزیں کریں گے, تو پھر آئین کو نقصان نہیں ہو رہا, اس کے اثرات آئیں گے, وہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی آئین کے خلاف نہیں ہے اور آئین کے اوپر پابند ہے, لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام غیر آئینی نہیں ہو رہا, لیکن طریقہ کار اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اگر یہی سپریم کورٹ اس کو سو موٹو نہ لیتی, سو موٹو لے کے انہوں نے غیر آئینی اسٹیپ لیا پہلا, جب الیکشن کمیشن کا کام تھا آئین اس کے اوپر بتانا کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس ہنگامی حالات ہیں, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, اور چیزیں چل نہیں سکیں, تو کیسے آپ کس الیکشن کی بات کریں گے, کس آئین کی بات کریں گے.
سب سے پہلے آپ خود کہہ رہے ہیں ابھی عوام کو کھانے کی فکر ہے, عوام کو مہنگائی کی فکر ہے, اس کا حل سوچنا چاہیے. الیکشن ہوتے رہیں گے, پروسیس سے چلے گا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آخری پیغام آپ کیا دیں گے عوام کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام, اور اس دفعہ کیا الیکشن میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ عوام کا جہاں تک تعلق ہے, عوام کو کوئی خاص پیغام دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی. عوام سب سے زیادہ شعور رکھتی ہے, اسے پتہ ہے کہ کیا اچھا کیا برا نہیں ہے, لیکن جذبات سے نہیں, ہوش سے ہمیں دیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ کس کے ذریعے سے بہتر ہو سکتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. پارٹی جس جگہ پہ کہے گی میں کنٹیسٹ کروں گا, جون سا الیکشن کہے گی, سینٹ کا کہے گی, اسمبلی کا کہے گی, یا کوئی اور کہے گی, میں سب کے لیے اپنے کو تیار رکھوں. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ نے چودھری نوید صاحب کی باتیں سنی. وہ اتنا عرصہ کہاں غائب رہے اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری, اور سیاست کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں ان سے جانی اور سیکھی. اسی کے ساتھ اپنے اس رابعہ علی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.